हेलो क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं दर्द इश्क पार्ट 2। आपको सिर्फ ये करना है कि सिर्फ अपनी कीमती वक्त में से 1 मिनट निकाल कर चैनल को लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब पढ़ते हैं। हेलो नौशेरवान, व्हाट अ सरप्राइज! तुम इस सैलून के बाहर क्या कर रहे हो? वो फ़ोन में बिजी था जब कोई जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इस आवाज़ को वो कैसे भूल सकता था? ये वही थी जो उसके दिल को तबाही के दहाने पर लाकर छोड़ चुकी थी। यही सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौशेरवान बेजारियत से नमल की तरफ देख कर बोला, मैं यहाँ स्किन ट्रीटमेंट के लिए हर वक्त आती रहती हूँ, मगर तुम्हारा यहाँ मौजूद होना एक गैर मुतवक्का बात है नौशेरवान। नमल ने खोजती नजरें उस पर जमाए अपनी बात जारी रखी। लगता है कोई लड़की का मामला है, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई? नमल का अंदाज तपाने वाला था। जी बिल्कुल, लड़की का ही मामला है। तुम्हें क्या लगा तुम्हें कोई सरखाब की पड़ लगी हुए हैं जो तुम्हारे इश्क में मजनू बनकर उम्र भर शौक मनाऊंगा? नौशेरवान भी उसको तपाने में कसर नहीं छोड़ रहा था। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया और उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ अब नमल ही थी। ओह रियली? मुझे भी मिलवाओ उस लड़की से, मैं भी तो देखूं मेरा मुतबादिल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? नमल तंज करती हुई बालों को झटक कर बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर मिलवाऊंगा। और रही बात खूबसूरती की, तो तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नौशेरवान अब गाड़ी से बाहर आ चुका था। वो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हो गया और नमल की हर चोट का जवाब 10 गुना ज़्यादा दे रहा था। वैसे मेरे ख्याल से आप। नौशेरवान का जुमला मुंह में ही अधूरा रह गया। उसकी नज़रें साकित हो चुकी थी। हैरानी और बेयकीनी से वो सामने बिना पलक झपकाए देख रहा था। नमल ने नासमझी से उसे देखा, जबकि नज़रें उसके ताक़ुब में दौड़ा दी। सामने एक लड़की छोटे छोटे कदम भरती नौशेरवान की तरफ आ रही थी। पिंक कलर का फ्रॉक जिस पर डार्क पर्पल कलर का काम किया गया था, बेबी कट रेशमी बाल जो बामुश्किल कंधों तक आ रहे थे, कानों में हल्की पर्पल कलर की ज्वेलरी, चेहरे पर लाइट सा मेकअप किए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नौशेरवान लड़खड़ा आ गया और नीचे गिरते गिरते खुद को संभाला। वाओ नाइस यार, बेअख्तियार उसके लबों से निकला। नौशेरवान, ये है वो लड़की जिससे तुम्हारे बकौल तुम मोहब्बत करते हो? नमल अंदाज़ी हनोई से गोया हुई। रुबाब जो उनके करीब आ चुकी थी, नमल की बात सुनकर ठटक गई। उसके पैर वहीं रुक गए और वो सवालिया नज़रों से नौशेरवान को देखने लगी। नौशेरवान उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करता आगे बढ़ा और उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल कर दिए। रुबाब इस अचानक अफताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो घबरा गई, दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया था, जबकि नौशेरवान इस सब की परवाह किए बगैर अपनी धुन में मगन था। जाने नौशेर, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। क्या 3 महीने इंतज़ार करना? मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लेते हैं। वो जो रुबाब उर्फ रजो को पार्लर उसका लुक चेंज करवाने लाया था ताकि वो उनके ऑफिस में एडजस्ट कर सके, अब अपनी एक्स को जलाने के लिए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता चुका था और वहीं उससे रोमांस स्टार्ट कर दिया था। रुबाब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नमल को पहले ही मतवा देख रही थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब नौशेरवान की मजबूत उंगली उसके लबों पर आकर विराजमान हो गई, फिर उसे चुप रहने पर मजबूर कर गई। रुबाब, कुछ मत बोलो प्लीज़, बस मुझे देखने दो तुम्हारा ये दिल मोह लेने वाला दिलकश चेहरा। वो जानता था रुबाब के बोलने का अंदाज नमल को शक में मुब्तला कर देगा, इसलिए उसे चुप करवाना ज़रूरी था। मैं तुम्हारे एक एक नक्श को दिल में उतार लेना चाहता हूँ बेबी गर्ल। रुबाब का दिल अब पसलियाँ तोड़ कर बाहर आने के डर पे था। वो किसी कांच की गुड़िया की तरह उसके मजबूत हसार में दम साधे खड़ी थी। रोजो का मासूम सा दिल खौफ और हैरत की ज्यादती से सीने की दीवार तोड़ने के डर पे था। नौशेरवान उसके तासरात बाखूबी मुलाहाज कर चुका था, इसलिए उसने इस एक्टिंग को ब्रेक लगाना ज़रूरी समझा। रुबाब, इनसे मिलो, ये नमल है, मेरी खालाजाद कज़न। मैं अभी इनको हमारी शादी के बारे में ही बता रहा था। रुबाब कुछ कहने या सुनने की हालत में नहीं थी, जबकि नौशेरवान उस पर बम फोड़ रहा था। नमल उन दोनों को गौर से देख रही थी, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो वाकई नौशेरवान मूव ऑन कर चुका है। हेलो रुबाब, मैं नमल, मुझे अपनी शादी में ज़रूर बुलाना, मुझे अच्छा लगेगा शिरकत करके। नमल इतना कहकर वहाँ से जा चुकी थी, मगर रुबाब अपनी जगह से नहीं हिल पाई। वो अभी भी नौशेरवान की इस हरकत का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। मिस रुबाब, गाड़ी में बैठो, सब बताता हूँ। नौशेरवान समझ चुका था रुबाब पजल हो चुकी है। अब बैठोगी या गोद में उठाकर बैठो मोहतरमा?
ہاں نہیں میں بیٹھ جاؤں گی خود، نہیں میں بیٹھ جاتی ہوں خود۔ رجو نوشیروان کی اس بے باک گفتگو پر ہوش میں آئی تھی اور دوڑ کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ نوشیروان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر براجمان ہو چکی تھی۔ سوری مس رباب۔ نوشیروان گاڑی سٹارٹ کر کے اسے سب بتانے لگا۔ دراصل یہ لڑکی نمل تھی، میری خالہ زاد۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا کر مجھ سے کئی گنا زیادہ امیر آدمی سے شادی کر لی۔ یہ سب اسی کو دکھانے کے لیے کیا میں نے، تاکہ اسے لگے میں بھی موو آن کر چکا ہوں۔ ایم سوری، اس میں میری کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اس کی نظریں ہنوز مرر پر مرکوز تھیں۔ رباب کنفیوز سی شکل بنائے شیروان کو سن رہی تھی۔ اسے نوشیروان کی صفائی کا کوئی ریسپانس نہیں دیا تھا۔ رات کے 6 بج رہے تھے۔ سردیوں کی ایک اور شام اپنی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اندھیرا ہون لگا ہے، تسی مینوں گھر چھڈ دیو، نہیں تو میرا ابا میری جن کر لوے گا۔ اندھیرا ہونے والا ہے، آپ مجھے گھر چھوڑ دو، نہیں تو ابا میری جان نکالے گا۔ اس کے لبوں سے بامشکل یہی نکل پایا تھا۔ ابا میری یہ حالت ویکھ دے ویسے بھی مینوں مار دے گا، تسی مینوں پہلے دس دیندے تو میں کدی یہ نوکری نہ کرتی۔ ابا ویسے بھی میری یہ حالت دیکھ کر مجھے مار دے گا، اب مجھے پہلے بتا دے اس بارے میں تو میں کبھی یہ نوکری نہ کرتی۔ رباب کو رہ رہ کر ابا کا خیال آ رہا تھا۔ دیکھیں مس رباب، اگر آپ میری اس تھوڑی دیر قبل کی اس حرکت کی وجہ سے یہ سب بول رہی ہیں تو میں آپ کو وضاحت بھی دے چکا ہوں اور معذرت بھی کر چکا ہوں۔ نوشیروان نے اسے اپنے تئیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ او گل چھڈو جی، تسی میرے ابے نوں نہیں جان دے، او میرے کم کرن دے سخت خلاف ہے، او بس چاہندا ہے میں بھیک منگا، میرا یہ حلیہ ویکھ کے اس نے مینوں قتل کر دینا ہے۔ وہ بات چھوڑو، آپ میرے ابا کو نہیں جانتے، وہ میرے کام کرنے کے سخت خلاف ہے، وہ بس چاہتا ہے میں بھیک مانگوں، میرا یہی حلیہ دے کر اس نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ فکر مت کرو، میں ان سے بات کروں گا، وہ بولا، مگر رباب اس کی بات انسنی کر کے اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی رہی۔ نوشیروان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی کیونکہ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ رباب جو ہی بستی میں داخل ہوئی، سب کے منہ کھل گئے، سب کی نظریں رباب پر تھی۔ وہ سب کی نظروں سے جھلستی ہوئی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ ابا ہاتھ میں اپنا سوٹا پکڑے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اماں بھی سر پر پٹی باندھے رجو رجو پکار رہی تھی۔ رجو! ابا کی نظر جو ہی رجو پر پڑی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کتھے سی تو؟ تے اے کی ہے؟ ایڈے ودھیا کپڑے، کھلے وال، ٹھاٹ باٹ، کتھے منہ کالا کرتے آئی ہے تو؟ کہاں تھی تو؟ اور یہ کیا ہے؟ اتنے بڑھیا کپڑے، کھلے بال، شان و شوکت، کہاں منہ کالا کر کے آئی ہو تم؟ ابا میں کوئی منہ کالا نہیں کیتا، میں ایک وڈی فیکٹری وچ کام کرن گئی سی تے اتھوں دے صاحب مینوں بولا حلیہ تبدیل کر تے پھر۔ ابا میں نے کوئی منہ کالا نہیں کیا، میں ایک بڑی فیکٹری میں کام کرنے گئی تھی، وہاں کے مالک نے بولا حلیہ تبدیل کرو اور پھر۔ رجو کے تن بدن میں غصے کی چنگاری بھڑک اٹھی اور تقریباً چلاتے ہوئے ابا کو بات بتانے لگی۔ کی اور پھر؟ آگے بول۔ ابا کا غصہ جیسے ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنا سوٹا رجو پر برسانے کے لیے ہوا میں لہرایا، مگر وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ ابا نے اپنی پوری قوت صرف کی مگر بے سود۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سوٹا نوشیروان کے فولادی ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ ابا ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ مس رباب میرے آفس میں آج ہی اپائنٹ ہوئی ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ اس پر ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ نوشیروان غصہ پی گیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکا۔ او تو توں ہے او امیر زادہ جو اس نال منہ کالا کیتا تے ہن اس دی رکھوالی کرن آیا ہے؟ او اچھا، تو تم ہو وہ امیر زادے جس کے ساتھ یہ منہ کالا کر کے آئی اور اب اس رکھوالی کرنے آ گئے ہو۔ ابا کی زبان مسلسل غلاظت نکال رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا ہوں اور تم لمٹ کراس کر رہے ہو۔ نوشیروان تقریباً دھاڑا۔ اوئے امیر زادے، منہ کالا کر کے ہن شریف بن رہے ہیں، اسے واپس کیوں لے کے آیا ہے؟ ادھر ہی کیتے ٹھکانے لا دینا سی۔ ارے او امیر زادے، منہ کالا کر کے اب شریف بن رہے ہو، اسے واپس کیوں لے آیا؟ ادھر ہی کہیں ٹھکانے لگا دیتا۔ بس اب ایک اور لفظ نہیں ورنہ میں زبان کھینچ لوں گا۔ نوشیروان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ نذیر کا گریبان اس کے شکنجے میں تھا۔ اب اگر ایک لفظ نکالا تو وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر نہیں بھولو گے۔ نوشیروان اس پر دھاڑا تھا۔ وہ اسے اپنے شکنجے سے جھٹکے سے آزاد کرتا پیچھے ہوا۔ رباب کی آنکھوں سے نہ جانے کب سے آنسو جاری تھے۔ مس رباب، آپ میرے ساتھ چلیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور ہاں، اگر اس کو ذرا سا ٹچ کیا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ نذیر کو انگلی سے وارن کرتا، سن گلاسز آنکھوں پر چڑھاتا باہر نکل گیا۔ رباب نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور جانے کو تیار ہو گئی۔ نذیر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں رکی اور نوشیروان کے ساتھ چلی گئی۔
وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا اگلا سفر کیسا ہوگا، وہ کہاں جائے گی، مگر وہ ابا کا ڈر دل سے نکال پھینک آئی تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکتی، رباب کو ماضی سے واپس کھینچ لائی۔ گاڑی ایک چھوٹی سے مگر محل نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ رباب ناسمجھی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میں، میری ایک بہن اور ماما رہتے ہیں۔ تم فی الحال یہاں رہو، پھر میں کوئی اور بندوبست کر دوں گا۔ میں تمہارے گھر وچ کیویں؟ رباب رک رک کر لفظ ادا کر دی، گاڑی سے نیچے اتر رہی۔ میری ماما اور سحر دونوں بہت اچھی ہیں، وہ تمہیں یہاں ایڈجسٹ کرنے میں ہیلپ کریں گی، فکر مت کرو اور چلو۔ رباب گھبراتی ہوئی اس کے پیچھے بولی، السلام علیکم، میرا چاند آ گیا؟ ماما نوشیروان کو دروازے سے آتا دیکھ کر اس کی طرف خوشی سے لپکی۔ وعلیکم السلام میری پیاری ماما، کیسی ہیں آپ؟ نوشیروان بھی ان کے گلے لگ کر حال پوچھنے لگا۔ رباب دروازے کی دہلیز پر کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مسز شازیہ رباب کو دیکھ کر کشمکش کا شکار ہو گئیں۔ بیٹا، یہ لڑکی کون ہے؟ ماما بتاتا ہوں یار، اندر تو آنے دے یا یہیں روکے رکھیں گی؟ نوشیروان نے رباب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رباب گھبراتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر چھوٹا سا تھا مگر تھا بہت خوبصورت۔ رباب یہ شان و شوکت پہلی مرتبہ دیکھ کر کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھ ایک جھوپڑی میں کھولی اور جوانی تک کا سفر وہیں طے کیا تھا۔ بیٹھو رباب۔ نوشیروان اسے صوفے پر بیٹھنے کا بول ماما کا ہاتھ تھامے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماما سحر کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہوگی۔ مسز شازیہ چاٹتی نظر رباب پر ڈال کر نوشیروان سے گویا ہوئی۔ بیٹا یہ لڑکی کون ہے؟ کچھ بتاؤ گے بھی؟ ماما بتا دوں گا، آپ سحر کو تو بلائیں۔ نوشیروان ماما کا ہاتھ پیار سے سہلاتا ہوا کلام پذیر ہوا۔ سحر، سحر بیٹا یہاں آؤ، تمہارے بھائی بلا رہے ہیں۔ ماما کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ سحر کچھ ہی پل میں سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ لو آ گئی بھائی کی چمچی، بھائی کا نام سنتے ہی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی ہے۔ مسز شازیہ ہنس کر اس کو دیکھنے لگی۔ جی بھائی بولے، میں۔ رباب پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان وہیں رک گئی۔ رباب جو بت بنی پہلے ہی کنفیوز تھی، سحر کی نگاہوں سے مزید ہونے لگی۔ سحر، یہ رباب ہیں، آج سے یہ تمہارے ساتھ تمہاری کمپنی میں رہیں گی، ان کو تمہیں بہت کچھ سکھانا ہے۔ نوشیروان سمجھانے لگا۔ مثلاً بھائی؟ مثلاً کمیونیکیشن، سوشلزم ایٹسٹرا۔ او بھائی سمجھ گئی، مجھے اس کے ایک چھوٹے بچے کی طرح تربیت کرنی ہوگی۔ ڈونٹ وری بھائی۔ سحر مسکراتی ہوئی رباب کو دیکھنے لگی۔ ویری گڈ، مجھے یہی امید تھی اپنی گڑیا سے۔ بدلے میں نوشیروان بھی مسکرایا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ رباب چلیں؟ جی۔ رباب کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل دی اور اس کو کنٹرول نوشیروان کر رہا تھا۔ رباب یہ میرا کمرہ ہے، سوری میرا نہیں، آج سے ہمارا ہے، سو موسٹ ویلکم پیاری۔ سحر مسکراتی ہوئی اسے ویلکم کرتے اندر لے گئی۔ پانی مل جائے گا تھوڑا؟ پانی مل جائے گا تھوڑا؟ رباب جب سے یہاں آئی تھی اس کی زبان سے نکلنے والا یہ پہلا جملہ تھا۔ کیا؟ سحر اس کے انداز گفتگو سے کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں لاتی ہوں۔ سحر سر جھٹکتی پانی لینے چلی گئی۔ جب وہ لان میں گئی تو بھائی ماما کو رباب کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ نوشیروان نے ان دونوں کو تمام کہانی سنا دی۔ سحر بیٹا، اب تمہیں اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی پرانی پہچان کھو دے، تمہیں اسے نئے رنگ میں ڈھالنا ہے۔ وہ لڑکی بزنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نوشیروان کا لہجہ التجائیہ تھا۔ بھائی ڈونٹ وری، آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر، اس کو ایسا ٹرین کروں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ سحر ہوا میں ہاتھ نچاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ بیٹا اس لڑکی کو یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ماما کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ ماما مجھے فی الحال اس سے سیف جگہ اور نہیں ملی، میں بہت جلد اس کا بندوبست کہیں اور کر دوں گا۔ نوشیروان سمجھاتا ہوا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ ماما کچھ دیر یوں ہی گمسم وہیں بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ 6 ماہ کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران رباب اور سحر کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ رباب اب کسی اینگل سے وہ پرانی رجوع نہیں نظر آتی تھی۔ سحر نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ نوشیروان کا بزنس کافی پروموٹ ہو چکا تھا، ان کے پروڈکٹس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی۔ نوشیروان اب شہر کے نامور بزنس مینز میں شمار ہونے لگا تھا۔ آج کلب میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ شہر کے نامور بزنس مین اپنی فیملی کے ساتھ آنے والے تھے۔ نوشیروان بھی مدعو تھا۔ نوشیروان رباب اور شادی کے ساتھ اس میں شریک ہوا تھا۔ ہائے نوشیر، پھر وہی آواز نوشیروان کی سماعتوں میں گونجی جسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا۔
तुम मेरा पीछा करती रहती हो क्या? नौशीरवान तंज कर गया। इस पार्टी में मेरे हस्बैंड भी इनवाइटेड थे। नमल बालों को झटकती अदाए बेनियाजी से उसे बताने लगी। वैसे तुमने अभी तक शादी नहीं की? उस दिन तो बोल रहे थे 3 माह में शादी कर लोगे, और अब 6 माह हो गए हैं। नमल हाथों के नाखून जांचती उससे दरियाफ्त कर रही थी। तुम्हें मेरी ज़िंदगी से गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैं जीऊँ या मरूँ। वो झंझला सा गया। मैं जानती थी तुम ड्रामा कर रहे थे उस दिन, वरना वो लड़की वहाँ नहीं खड़ी होती, तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर पार्टी में फिर रही होती। नमल उसको दबा रही थी और वो कामयाब भी हो गई थी। वो नमल को कोई जवाब दिए बिना रुबाब की तरफ बढ़ चुका था। रुबाब गोल्डन साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नमल उसके हुस्न के सामने जैसे मान सी पड़ गई। नौशीरवान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रुबाब, मुझसे शादी करोगी? हाथ रुबाब की तरफ फैलाए वो उसे पूरी पार्टी के सामने प्रपोज कर रहा था। रुबाब इस सप्ताह के लिए तैयार नहीं थी। वो बुत बनी यूं ही उसे देखे गई। दिल की मुराद यूं भी बढ़ाती है, उसे आज अंदाज़ा हुआ। पूरी कलम में खामोशी छा गई। सबकी नज़रों का मरकज़ वो दोनों थे। रुबाब को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। दिल था कि सीने में धड़क धड़क कर जैसे पागल सा हो रहा था। इस शख्स की तमन्ना तो दिलो जान में जैसे रच बस सी गई थी, मगर उसे नौशेरवान से इस सब की उम्मीद भी नहीं थी। अरे हाँ बोल दो, किसी कोने से आवाज़ आई और फिर पूरे कलम में सब नारा लगाना लगे। हाँ बोल दो, हाँ बोल दो रुबाब, हाँ बोल दो। रुबाब ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। दिल की आवाज़ पर लब्बाई कहते धीरे धीरे उसने एक हाथ उसके हाथ में थमा दिया और शर्मा कर मुस्कुराने लगी। नौशेरवान उठकर उसके गले लग गया। रुबाब की धड़कनें बहुत तेज़ हुईं। वो यूं ही बुत बनी रही। नौशेरवान की तंजिया नज़रें नमल पर थी, जो मुंह टेढ़ा करके वहाँ से जा चुकी थी। रुबाब नहीं जानती थी कि नमल भी इस पार्टी में शामिल है। नौशेरवान रुबाब का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर गाड़ी उड़ा ले गया। सुनो रुबाब, अंदर जो कुछ भी हुआ उसे सीरियस ना लेना। मैंने सिर्फ नमल को जेलस करने के लिए तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया। वो जो अभी तक उन लम्हों की फसूं से ना निकली थी, इस जालिम शख्स के इन अल्फाज ने जैसे उसे उसकी ही नज़रों में गिरा दिया। आज उसे पहली बार महसूस हुआ, जब खुली आंखों से ख्वाब देखे जाएं तो उनकी करचियाँ यूं ही रूह को तार तार कर देती हैं। वो चाहती तो कुछ कह सकती थी, चीख सकती थी, सवाल कर सकती थी, मगर अल्फाज जैसे उसके होंठों तक आकर दम तोड़ गए। उसने बस एक नज़र खुद पर डाली और पहली बार खुद को अपनी ही नज़रों में गिरता हुआ महसूस हुआ। वो बदल गई थी। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर तो सब कुछ बदल गया था, लिबास, अंदाज, लहजा, सब कुछ, मगर अंदर वो आज भी वही तो थी, एक फ़कीरनी जो सोने की कई परतों में क्यों ना छुप जाए, मगर रहेगी ज़ात की फ़कीरनी। जिसे इस्तेमाल तो किया जा सकता है, मगर मोहब्बत कभी नहीं। उसने पलकें झपकी ताकि आंसू वापस लौट जाए, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। गाड़ी रोकिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर अंदर जैसे तूफान बरपा था। मैंने कहा गाड़ी रोकिए। इस बार वो चिल्लाई। ब्रेक की तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई। आपने समझ क्या रखा है मुझे, हाँ? वो उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में आंसू, मगर लहजा आग जैसा था। एक लड़की के जज्बात से खेलना आपके लिए मजाक है? कभी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना देते हैं सिर्फ नमल को दिखाने के लिए, तो कभी सबके सामने शादी का ड्रामा सिर्फ उसी के लिए। हर लफ्ज़ जैसे उसके दिल का जख्म था। मैं खिलौना हूँ? मेरे जज्बात, मेरे एहसासात कोई मायने नहीं रखते आपके लिए? जब चाहा इस्तेमाल किया और जब चाहा फेंक दिया। नौशीरवान खामोश सा रह गया, जैसे पहली बार वो इस रुबाब को देख रहा हो। देखो, मानता हूँ मेरी गलती है,
مگر میں تم سے شادی نہیں کرنے والا، تم تو گلے ہی پڑ رہی ہو یار۔ یہ آخری وار تھا، رباب کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تو پھر بھری محفل میں میرا تماشا کیوں بنایا؟ آواز بامشکل اس کے حلق سے نکلی تھی، آنسوؤں کا گولا سا تھا جو گلے میں اٹکتے اس کا سانس لینا دوبارہ کر گیا تھا۔ بس کرو رباب، وہ جھنجھلا گیا، نمل کو دکھانا تھا اور کچھ نہیں۔ اس کے ان الفاظ نے پوری گاڑی میں عجیب سی خاموشی طاری کر دی، خاموشی ایسی جو کانوں کو چیر دے۔ رباب نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہاں جہاں میری ذات کا مذاق نہ بنے، اسے یوں بے مول نہ کیا جائے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوشیروان کی آواز پیچھے سے آئی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری منتیں کروں گا؟ کہتے وہ رکا نہیں، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پھر تیزی سے اندھیرے میں گم ہو گئی، ویسے ہی جیسے اس معصوم سی لڑکی کی ذات اندھیروں کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، بے آواز، مسلسل، مگر اس بار وہ کمزور نہیں تھی۔ اس نے آنسو پوچھے اور آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے، دل میں ایک فیصلہ کر کے کہ وہ اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اس وقت صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اوپر سے سگریٹ کا زہریلا دھواں فضا میں اس قدر پھیل چکا تھا کہ اگر کوئی عام انسان اندر داخل ہوتا تو شاید سانس لینے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا، مگر وہ جیسے خود بھی اس دھوئیں کا حصہ بن چکا تھا، بے حس، بے پرواہ، یا شاید اندر سے مکمل جل چکا تھا۔ اچانک چھن سے 2 معصوم آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر ابھریں، وہی آنکھیں جن میں کبھی صرف اس کا عکس ہوتا تھا۔ نوشیروان نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ ڈیم اٹ! اس نے جھنجھلا کر دوسرا سگریٹ سلگایا، جیسے دھواں اس یاد کو دبا دے گا، مگر یادیں دھوئیں سے کہاں دبتی ہیں۔ وہ آنکھیں پھر سامنے آ گئی، اس بار بھیگی ہوئی، ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بھری ہوئی۔ میں کھلونا ہوں؟ وہ جملہ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس نے سختی سے جبڑا بھینچا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا درد ابھر آیا۔ ڈرامہ تھا، بس ایک ڈرامہ، وہ خود سے بڑبڑایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن نے جیسے اس کی ہی بات کا مذاق اڑا دیا۔ اگر سب ڈرامہ تھا تو پھر وہ مسکراہٹ کیوں یاد آ رہی تھی؟ وہ لمحہ جب اس نے کانپتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا، وہ گزرا خوبصورت ترین وقت جب وہ اس کے ساتھ نمل تک کو بھول سا گیا تھا۔ کسی نے جیسے اسے اندر سے جھنجھوڑا۔ ہاں، وہ سچ تھا، وہ لڑکی نہ جانے کب اور کیسے اس کے دل و جاں میں اترتی روح کی طلب بن گئی تھی کہ اب پچھلے 2 دن سے وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ محبت کا احساس ہوتے ہی نوشیروان نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شٹ! وہ اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ کمرے کی گھٹن اب اسے بھی محسوس ہونے لگی تھی، یا شاید یہ گھٹن کمرے کی نہیں تھی، یہ اس کے اندر تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے ایک اشارے پر مسکرا دیتی تھی، جو اس کے فریب کو بھی محبت سمجھ لیتی تھی، آج وہی لڑکی اس کی زندگی سے ایسے نکل گئی تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور عجیب بات، اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ تھی، وہی تو تھی، بس، اور بہت زیادہ تھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ رباب کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ انگلی کال بٹن تک گئی مگر رک گئی۔ اسے وہ آخری نظر یاد آ گئی، آنکھوں میں آنسو مگر کوئی التجا نہیں، کوئی روکنے کی کوشش نہیں، بس ایک خاموش فیصلہ۔ نوشیروان نے فون زور سے صوفے پر پھینک دیا۔ کون ہوتی ہے وہ مجھے اگنور کرنے والی؟ ہاں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں غرور نہیں تھا، صرف بے چینی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی تھی، مگر اس کی نظر میں صرف اندھیرا تھا۔ یہ میں نے کیا کھو دیا؟ یہ سوال اس کے اندر گونجا اور پہلی بار اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ سگریٹ اس کے ہاتھ میں جلتا رہا، راکھ گرتی رہی، اور وہ وہیں کھڑا اپنی ہی بنائی ہوئی تنہائی میں جلتا رہا۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا اس دشمن جان کو گئے۔ جو کوئی اس سے رباب کے بارے میں پوچھتا وہ ٹال دیتا تھا۔ سحر پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی، مگر وہ یوں ہی ٹال دیتا۔ بظاہر وہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اسے رباب کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اندر ہی اندر وہ پورا شہر چھان مار چکا تھا، ہر اس جگہ گیا تھا جہاں اسے اس کے ہونے کا ذرا سا بھی گمان تھا، مگر وہ دشمن جاں
نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو یا جان بوجھ کر خود کو اس کی پہنچ سے دور کر لیا ہو۔ نوشیروان کو پہلی بار اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس پورے مہینے میں شارق سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ شہر سے باہر تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ نوشیروان اپنی اس بے چینی میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک دن وہ ماما کی روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ماما کی دوائیاں لینے میڈیکل اسٹور کی طرف گیا۔ وہ بھی کاؤنٹر پر کھڑا دوائیاں لے ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے گزرتی ایک شناسا سی شخصیت پر پڑی۔ شارق! وہ چونک سا گیا۔ یہ یہاں؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا۔ شارق تیز قدموں سے چلتا ہوا ہاسپٹل کی کوریڈور میں جا رہا تھا۔ نوشیروان کی دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ شارق یہاں کیوں ہے؟ کہیں آنٹی یا پھر رباب؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکا، مگر پھر نہ جانے کیوں اس کے دل نے ایک انجانا سا اشارہ دیا کہ آج شاید اسے اپنے سوالوں کا جواب ملنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ شارق اب کوریڈور کی دائیں جانب مڑتے ایک کمرے میں چلا گیا۔ نوشیروان نے گلاس وال سے اندر جھانک کر دیکھا تو روم میں شارق ایک ڈاکٹر سے محو گفتگو تھا، جبکہ بیڈ پر کون تھا وہ دیکھ نہ سکا۔ وہ اندر جانے ہی لگا تھا جب ایک مانوس سی مگر کمزور نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھینچ گئی تھی۔ شارق بھائی پلیز، مجھے نہیں رہنا مزید یہاں دوائیوں کی سڑی بدبو کے بیچ۔ نوشیروان کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ایک مہینہ، پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا اسے اس دشمن جاں کو ڈھونڈتے، مگر وہ یہاں تھی ہاسپٹل میں، نہ جانے کن حالات میں، کس تکلیف میں۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں وہ نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرہ پہلے سے کچھ زرد جبکہ وہ ذہین چمکتی سی روشن آنکھیں اب جیسے بجھ سی گئی تھیں۔ نوشیروان کی سانس جیسے رک گئی، جسے وہ پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں اس کے اتنے قریب تھی، مگر پھر بھی کتنی دور۔ شارق اس کے سامنے کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور رباب خاموشی سے سن رہی تھی۔ نوشیروان کے اندر عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی۔ یہ ایک مہینہ وہ یہاں تھی تو کیوں تھی آخر؟ اور شارق اس کے ساتھ کیوں تھا؟ مگر پھر سب کچھ پس منظر ڈال وہ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ جہاں شارق حیران ہوا تھا وہیں وہ نازک سی لڑکی وحشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ نشیر؟ اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ وہ نظر جیسے کسی زخم پر نمک کے مشابہ تھی۔ رباب؟ اس کی آواز پہلی بار ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر رباب نے فوراً رخ موڑ لیا۔ شارق بھائی پلیز انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ نوشیروان وہیں رک گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بس ایک بار پلیز۔ کوئی بات باقی نہیں رہی نوشیر، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ ہذیانی سے انداز میں فوراً بولی۔ تبھی شارق آہستہ سے بڑھتے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ یہاں کیوں ہے؟ شارق کی سخت آواز گونجی۔ نوشیروان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ شارق کے چہرے پر تلخی ابھری۔ اس رات جب تم اسے تن تنہا چھوڑ کر گئے تھے، یہ سڑک پر تھی۔ نوشیروان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا۔ کمرے میں ایک دم پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ یہ نیم بے ہوش تھی۔ شارق کی آواز بھاری ہو گئی۔ اور جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر مجھے خود پر بھی شرم آئی اور تم پر بھی۔ نوشیروان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ شارق نے رباب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ سر پر چوٹ تھی، 3 ہفتے کوما میں رہی ہے یہ۔ ہر لفظ ہتھوڑا بن کر نوشیروان کے وجود پر گرا۔ نوشیروان کی نظریں رباب پر جم گئی۔ وہی لڑکی جسے وہ ایک کھیل سمجھ رہا تھا، موت اور زندگی کے درمیان لڑتی رہی تھی، اور وہ صرف اپنے غرور میں مصروف تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب آیا۔ رباب میں پلیز۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے لیے اب آپ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ جملہ جیسے سب کچھ ختم کر گیا۔ نوشیروان کی آنکھوں میں پہلی بار نمی ابھری۔ میں غلط تھا، بہت غلط۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جو سزا دینی ہے دے دو، مگر مجھے خود سے اتنا دور مت کرو رباب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظر نفرت سے زیادہ ٹوٹے ہوئے یقین کی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں مار دیا تھا نوشیر۔
جہاں سے لوگ واپس نہیں آتے، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ جسم تو بس بعد میں زخمی ہوا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نوشیروان کے پاس اب کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی صفائی، کوئی جواز، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور پہلی بار ہار مان لی۔ رباب نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک بے مول سا آنسو اس کے رخسار پر بہہ گیا، مگر اس بار وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور اس شخص کے سامنے تو بالکل نہیں۔ اور اسی لمحے نوشیروان کو احساس ہوا کہ کچھ غلطیاں معاف نہیں ہوتی، صرف ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں۔ اگلے 2 ہفتے رباب ہسپتال میں ہی رہی۔ جسمانی طور پر تو وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر اندر کی تھکن اور خاموشی ابھی باقی تھی۔ وہ پہلے کی نسبت کم بولتی تھی اور زیادہ تر وقت چپ چاپ بیٹھی رہتی، جیسے خود سے بھی فاصلہ بنا لیا ہو۔ ان دنوں میں نوشیروان کا آنا ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ روز آتا، بلا ناغہ۔ اکثر اس کے ہاتھ میں وہ پھول ہوتے، وہی جو کبھی رباب کو پسند تھے، مگر اب وہ پھول اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک نظر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ نوشیروان زیادہ بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے آ کر بیٹھ جاتا، کبھی ڈاکٹر سے بات کر لیتا تو کبھی نرس سے۔ دواؤں کا وقت، رپورٹ کی تفصیل، ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی۔ رباب اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی رہی، نہ اس سے سوال کیا، نہ جواب دیا، مگر وہ پھر بھی آتا رہا، جیسے اس نے اپنے لیے کوئی سزا مقرر کر لی ہو اور وہ اسے پورا کیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ان دنوں میں ماما بھی کئی بار آئی۔ ان کی موجودگی میں ایک نرم سی شفقت تھی، جو رباب کے لیے اجنبی تو نہیں تھی، مگر نئی ضرور تھی۔ سحر تقریباً روزانہ آتی تھی، وہ اسے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ رباب نے آپس کی خلش کا اثر ان دونوں پر نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ 2 ہفتے یوں کسی واضح تبدیلی کے بغیر گزر گئے، مگر ایک خاموش سچ دونوں کے درمیان واضح ہو چکا تھا۔ کچھ رشتے ٹوٹنے کے بعد شور نہیں کرتے، بس آہستہ آہستہ اپنی جگہ خالی کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی محبت بھی یوں ہی چپ چاپ ختم ہو جاتی ہے، یا وہ کہیں اندر خاموشی سے سانس لیتی رہتی ہے، صرف اور صرف ایک موقع کے انتظار میں؟ آخر کار اللہ اللہ کر کے رباب کے ڈسچارج کا دن بھی آ گیا۔ ماما خود اسے لینے آئی تھی۔ ان کے انداز میں وہی شفقت تھی جو انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی تھی۔ رباب کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ وہ کیسے واپس جاتی اس کے گھر، جس نے اس کی ذات کو ایک مذاق بنا دیا تھا، جس کے نزدیک اس کے جذبات، اس کے احساسات کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر زبان خاموش رہی۔ وہ چاہ کر بھی ماما کو منع نہ کر سکی، اور یوں وہ ایک بار پھر نوشیروان کے گھر آ گئی۔ ماما اور سحر نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کی آرام دہی، اس کی خوراک، اس کی دوائیں، ہر چیز کا خاص دھیان رکھا جا رہا تھا۔ ان کی موجودگی میں ایک سکون تھا جو کم از کم اس کے زخموں کو مزید گہرا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور ایک بات جو شاید اس سب میں واحد آسانی تھی، وہ ستمگر اس سارے عرصے میں ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ نہ اس نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کے قریب آنے کی، جیسے وہ خود بھی اس فاصلے کو سمجھ چکا ہو۔ رباب نے اس خاموشی کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ کبھی کبھی کسی کی موجودگی سے زیادہ اس کی عدم موجودگی سکون دے جاتی ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ دوا لے کر ابھی بستر پر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھل کر جیسے اسے ساکت کر گیا۔ سامنے وہی ستمگر ہی تو تھا، سلوٹ زدہ شرٹ، بکھرے ہوئے بال اور آنکھیں لال انگارہ، جیسے کئی راتوں کی نیند ان سے روٹ چکی ہو۔ اس کے وجود سے پہلی بار ایک عجیب سی شکستگی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اور پھر غیر متوقع طور پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رباب کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
یہ وہی شخص تھا جو کبھی جھکنے کا عادی نہیں تھا۔ آج کس کو جلانے آئے ہیں آپ؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے طنز کیا۔ آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ نوشیروان نے نظریں جھکا لی، جیسے یہ جملہ اسے اندر تک کاٹ گیا ہو۔ نہیں رباب، اس کی آواز میں پہلی بار شکست نمایاں تھی۔ میں تو خود سے ہار کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز میری بات سن لو۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ اس کی دھیمی ٹوٹتی ہوئی آواز نے اسے روک لیا۔ بس ایک بار۔ کمرے میں گہری خاموشی اتر آئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، میں تو شاید اسی دن خود کو ہار گیا تھا جانا۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر ہر لفظ میں سچائی گھلی ہوئی تھی۔ جس دن تم پہلی بار یوں تیار ہو کر سامنے آئی تھی، سادگی میں لپٹی ہوئی مگر پھر بھی سب پر بھاری، وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو۔ نہ تم میں کوئی بناوٹ تھی، نہ کوئی دکھاوا، مگر پھر بھی سارے رنگ تمہارے سامنے پھیکے پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، اور میں جو ہمیشہ سب پر حاوی رہنے کا عادی تھا، پہلی بار کسی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا مجھے کہ یہ کھیل نہیں ہے، یہ وہ ہار ہے جسے جیت کر بھی انسان ہار جاتا ہے۔ یا شاید اس دن جب میرے پرپوز کرنے پر تم نے شرما کر اپنا وہ نازک سا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نہیں جانتا جانا، کب، کہاں، کیسے، مگر ایک بات اب پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنی انا کو آخری بار توڑ رہا ہو، کہ وہی نوشیروان جو ہمیشہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، آج اپنی پوری ذات سمیت تمہارے سامنے ہار چکا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا، چاہو تو مجھے قبول کر لو، اور نہ چاہو تو میں تمہارے اس انکار کو بھی اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ وہ رکا، پھر بہت دھیرے سے بولا، مگر اس بار میں تم پر کوئی حق جتانے نہیں آیا، صرف خود کو تمہارے فیصلے کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ ہاں، میں اقرار کرتا ہوں جانا، مجھے تم سے محبت ہے، بے حد، بے پناہ۔ اس کی آواز میں وہ درد اور شدت دونوں جھلک رہے تھے جو صرف دل سے نکلتی ہے۔ اور یہ احساس مجھے تب ہوا جب تم مجھ سے دور ہو گئیں، جب تم نے اپنے ہونے سے میرا دل خالی سا کر دیا تھا۔ تب سمجھا میں نے کہ تمہارے بغیر میری دنیا کتنی سنسان ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی، پھر وہ دھیرے سے بولا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں سچائی تھی، اور آج میں یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ سب کچھ آسان ہو جائے گا، مگر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی پورا کمرہ ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب گیا، جیسے وقت بھی سانس روک کر اس لڑکی کا فیصلہ جاننے کا منتظر ہو۔ رباب کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری ہوئی تھی۔ دل و دماغ کی جنگ میں دل سے ہارتی وہ نازک لڑکی اس کے قریب بیٹھتے، اس کے جڑے ہاتھوں کو تھامتے، پھوٹ پھوٹ کر روتے، اپنا سر اس پر ٹکا گئی۔ بنا کچھ بولے محبت میں ڈوبی وہ دونوں پاکیزہ روحیں ایک دوسرے سے لپٹی، شاید وصل کے بے حد قریب تھی۔ زندگی ان کے لیے باہیں پھیلائے کھڑی تھی، اور وہ کسی اور جہاں میں گم ہو گئے تھے، محبتوں کا جہاں، جہاں نہ تو ہجر کا ڈر، نہ ہی کوئی ذات پات کا فرق، جہاں پر صرف دل کی مرضی چلتی ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہوتا ہے۔ ویسے بھی انسان ڈر کو خود پر حاوی کرنے کی بجائے خود اس پر حاوی ہو جائے تو منزل چاہے محبت کی ہو یا محنت کی، آسان ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں جی، تو مائی ڈیئر کرلیز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو فائنلی ہمارے اس ناول کا بھی اختتام ہوا۔ ویسے آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔